अरब रुपए गुज़िश्ता साल थे अब वो कम हो गए हैं। तो इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल है उसमें मैं समझता हूँ कि ये रकम भी नाकाफ़ी है। तीसरी एक अहम बात यह है कि इन्होंने सेल टैक्स की जो शरह है उसको 16% कर दिया है, जबकि बिज़नेस कम्युनिटी का मुतालबा था कि इसको 9% करके रिफ़ंड का सिस्टम को ख़त्म किया जाए, जिससे करप्शन का जो अंसर था वो ख़त्म होता। हमें अफसोस है इस बात का कि इस चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी बात यह है कि 50 अरब रुपए से बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम को 70 अरब रुपए के ऊपर ही लेके गए हैं। हमारी गुजारिश और ख्वाहिश ये है कि इस फंड को इस तरह बांटने के बजाय कि लोगों को हर महीने घर बैठे कुछ रकम दी जाए, कोई हुनरमंदी उनको सिखाई जाए ताकि वो कमाने के काबिल हों और कोई माशी तौर पर इतने कमज़ोर और नाहमवार ना रह जाएं कि माशरे के अंदर सिर्फ वो पैसे लेने वाली कोई एक कौम बन के रह जाए। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात जिसको मैं समझता हूँ कि हमने नज़रअंदाज किया वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के बारे में है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका ये है कि बोरोइंग जो है वो ना की जाए या कम से कम की जाए। हमारे बजट के अंदर हमने ये कहीं नहीं देखा कि इस चीज़ को रोकने के लिए कोई मनसूबाबंदी जो कहीं की गई हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज से चंद रोज़ पहले स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो एक बयान दिया था वो बयान और वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर दोनों एक दूसरे से मुतसादिम। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हमने माशी इस्तेहकाम हासिल करने के लिए बहुत सारे इक़दाम जो है वो किए और हमें कामयाबी हुई। हमने 1.2 बिलियन डॉलर्स जो हैं IMF को वापस भी किए वगैरह वगैरह। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा जो गवर्नर है स्टेट बैंक का वो ये कहता है कि जी हम जुलाई के बाद एक नए बहरान में आएंगे, हम माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकेंगे। जो स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी इंडिकेट कर रही हैं कि मुल्क की जो सूरत हाल है इस वक्त सही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमने ये भी देखा कि इस वक्त जो प्रॉब्लम हमें आ रही है वो जैसे हमारे अहदाफ मुकम्मल नहीं हुए, हमारा बजट का खसारा बढ़ गया। तो इंडिकेशन जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कहा जा रहा है और जो कुछ हासिल हो रहा है, उन दोनों सूरतों में फ़र्क है। हम वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहे जो हमें अचीव करना। अगर हम 25% रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल कर रहे हैं तो हम तो इन्फ्लेशन को ऐड करके कर रहे हैं। हमको ग्रोथ में वो क्यों चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो मैं ही समझता हूँ कि ये जो आदाद शुमार की जादूगरी है, जगलरी है, इसको हम 5 साल के अरसे पे मुहित करके और अगर हम कौम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जी इस गवर्नमेंट ने वो सब कुछ अचीव किया, तो मैं एज ए लेमैन ये सवाल करता हूँ कि जिस दिन आप बरसर इक़्तिदार आए थे डॉलर 60 रुपये का था, आज डॉलर जो है वो 60% ऊपर हो गया है। और अगर उसके हिसाब से मैं जब देखता हूँ माशी तरक्की तो हमको नज़र नहीं आ रही। हमें तो सीधे सीधे सवालों के सीधे सीधे जवाब चाहिए और मैं समझता हूँ कि बजट में उनके जवाबात नहीं थे। वज़ीर ख़ज़ाना कंफ्यूज मुझे नज़र आए, बावजूद अपने वादे के कि वो कराची चैम्बर आएंगे, ताजरों से मशवरा करेंगे, उन्होंने कराची चैम्बर आने से एतराज़ किया। और मैं समझता हूँ कि जब तक आप स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, अपनी मुश्किलात नहीं बताएंगे, उनकी मुश्किलात नहीं सुनेंगे, वो हमेशा यही कहते रहे हैं कि जी बाअसर तबका, सनतकार तबका जो है वो टैक्स के सिलसिले में रुकावट है। अगर टैक्सों के सिलसिले में रुकावट है तो जनाब मंद मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 25% इजाफी टैक्स आपने कहाँ से हासिल कर लिए हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि इस चीज़ को दूर करने की बड़ी ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त हमारे मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उसमें महंगाई है, आम आदमी की हालत ज़ार है, हमारे इंडस्ट्री की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो हमारे ट्रेड की सूरत हाल है, वो सारी की सारी सिचुएशन जो है वो। ये थे वो तासुरात जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमने रिकॉर्ड किए वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की बजट तकरीर के फ़ौरन बाद मुमताज़ कारोबारी और तिजारती हज़रात कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वाबस्ता ये उनके ख़यालात थे, तासुरात। मजमूई तौर पे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बजट के मुतालिक वो क्या कह रहे हैं। इस बजट में एक और बात जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले और पेंशन है उसमें 20% इजाफ़ा तजवीज़ किया गया है और 1 लाख अफराद को हुनरमंद बनाने की तरबियत दी जाएगी। बजट तकरीर में हफीज़ शेख ने बताया कि रवां साल भी बरामदात 25 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। ये कैसे सिलसिला होगा, इस पर माहिरीन क्या राय देते हैं। हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और उसके बाद मज़ीद इकनॉमिस्ट से और बिजनेसमैन और ताजिर बरादरी से बात करते हैं और ये देखते हैं कि उनके इस बजट के मुतालिक क्या ख्यालात हैं या क्या वो देख रहे हैं। मैं ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक, मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ लाइव
اور موضوع بحث ہے موجودہ بجٹ جو آج شام میں اناؤنس کیا گیا ہے. وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے, اور اس بجٹ کے متعلق میں باتیں تو کر رہا ہوں, لیکن ہم اس وقت بات کریں گے سینئر اکنامسٹ سے, سینئر ماہر معاشیات سے, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی سے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اس بجٹ کے بارے میں کیا خیالات ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بجٹ تقریر تو بڑی مختصر سی تھی اور وہاں اسمبلی میں ایک ہنگامہ بھی برپا تھا, سب تھا, لیکن جو سیلین فیچرز ہیں کیا کہیں گے, پہلا تاثر یا پہلی کامنٹری کیا ہوگی آپ کی اس بجٹ کے بارے میں؟ انجم رضوی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک اسٹیٹس کو کا بجٹ ہے, یہ ایک غیر سنجیدہ بجٹ ہے, یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ بجٹ ہے, اور یہ انہی خطوط پر بنایا گیا ہے جی جن خطوط پر گزشتہ 4 بجٹ بنائے گئے تھے. اچھا. اور جن کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا جی کہ ان 4 برسوں میں بیشتر جو اہم ترین اہداف تھے جی حکومت نے خود اپنے لیے مقرر کیے تھے جی جی وہ حاصل نہیں ہو سکے. اچھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان 4 برسوں میں جی ملک کے اوپر جو قرضوں کے حجم میں اضافہ ہوا, تو جتنا 61 برسوں میں 61 ایئرس میں ہوا تھا, اتنا اضافہ ان 4 برسوں میں ہو گیا. جی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان 4 برسوں میں روپے کی قدر میں 50% کی کمی ہو گئی. جی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان 4 برسوں میں بجٹ کے خسارے کے جو تخمینے حکومت نے رکھے تھے ان کا مجموعی 2800 ارب روپیہ تھا. اس کے مقابلے میں بجٹ خسارہ 4200 ارب روپیہ تک پہنچ گیا, یعنی 50% زیادہ. تو اگر بجٹ خسارہ 50% زیادہ ہو تو یہ تو جو ہے کتنا فسکل انڈسپلن اور غیر ذمہ داری اور غلط نظم و نسق ہے, یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. اس دوران میں ملک میں غربت بڑھی, بے روزگاری بڑھی, مہنگائی کی شرح اونچی رہی, اور اتنی غربت بڑھ گئی کہ حکومت نے غربت کا جو چیپٹر تھا اکنامک سروے سے وہی نکال دیا, اور بات یہ کی کہ غربت کی شرح کتنی ہے وہ بتانے سے اجتناب کیا. جی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے جی معیشت کو جو سنگین ترین خطرات اور چیلنجز درپیش ہیں جی ان سے نپٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس سے کوئی مقصد جو ہے قوم کو حاصل نہیں ہوگا, اور عوام کو جو توقعات تھیں کہ ان کی تکالیف میں, ان کی مشکلات میں کچھ کمی ہوگی, تو وہ غلط ثابت ہوا. میرے خیال سے جو ریلیف تھوڑا بہت کہیں کہیں دیا ہے اس سے زیادہ دوسرے ہاتھ سے واپس لے لیا گیا ہے یا لے لیا جائے گا. چنانچہ اس میں بجٹ میں عوام کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. یہ ملک کو خود انحصاری سے دور کرے گا, اور جو ہے اسی طرح سے خرابیاں رہیں گی جو گزشتہ 4 برسوں میں رہی تھی. ڈاکٹر صاحب اس بجٹ میں جہاں ایک طرف سرکاری ملازمین کے 20% تنخواہ کی نوید سنائی گئی, پینشنز کی سنائی گئی, مگر دوسری طرف یہ بالکل نہیں بتایا گیا کہ انرجی یا پاور سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ حکومت کے تو بڑے بلنگ بانگ دعوے تھے, بلکہ کل شام تک تھے کہ پاور یا بجلی میں کوئی انقلابی ایسی تبدیلی آ رہی ہے نئی بجٹ کے بعد کہ لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی, انڈسٹریز پھر سے رواں دواں ہو جائیں گی. آپ کو کچھ نظر آیا اس میں؟ جی ایسا تھا کہ کیونکہ یہ تقریر آپ کو پتا ہے کہ وہاں لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ مار پٹائی تھی, اور اس ہنگامے تھے تو بہت سے لوگ صحیح باتیں سمجھ نہیں سکے اور یا وہ خود بتا نہیں سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں گا کہ اس بجٹ میں انرجی کے لیے خطیر رقوم مختص کی گئی ہیں. اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو تقریباً 183 ارب روپیہ. جی جی. لیکن یہ سوال ایک اور ابھی اپنی جگہ موجود ہے کہ جو ہم رقوم مختص کرتے ہیں, اب سال کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں اور اخراجات ہو جاتے ہیں اور وہ کٹوتی ہو جاتی ہے. جی. تو اگر یہ جو رقمی رقوم ہیں اگر یہ خرچ ہو جاتی ہیں تو بجلی کی قلت میں کچھ کمی کا امکان ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکومت اس سال میں اگلے 12 مہینے میں جو ہے لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لے گا تو میرے خیال سے یہ بات صحیح نہیں ہوگی. اچھا, ایکسپورٹس کی مد میں یا امپورٹس کی مد میں کچھ گائیڈنس دیں گے آپ کہ یہ ایک عام بزنس مین کے لیے یا امپورٹر ایکسپورٹر کے لیے اس میں کچھ خوشخبری ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو آپ نے کہہ دیا اسٹیٹس کو کا بجٹ ہے یہ. آپ نے بالکل صحیح کہا, عوام کے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں گا کہ جو لوگ اپنی آمدنی کا ٹیکس نہیں دیتے تاجر, ان کے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ ان کا جو ٹرن اوور ٹیکس ہے وہ آدھا کر دیا گیا ہے. آدھا کر دیا گیا ہے. تو وہ جو ٹیکس نیٹ کی بات کر رہے تھے عبدالحفیظ شیخ صاحب بجٹ سے پہلے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم ٹیکس چوروں کو
بھی گھیریں گے. اس بجٹ میں کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کے کچھ ٹیکس نیٹ کی کوئی بات ایسی کی گئی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ ٹیکس نیٹ بڑھا دیا گیا ہے یا ٹیکس جو ہے وہ وصول ہو جائیں گے حکومت کو؟ بدقسمتی سے عبد الوزیر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حکومت کا عزم نہیں ہے، اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ٹیکس دہندگان کا دائرہ وسیع کیا جائے گا، تو یہ جملے اگر میں آپ کو کہوں کہ اب سے 14 سال پہلے یا 14 سال تک جو بھی تقاریر یا اکنامک سروے یا رہے ہیں ان میں یہی جملے دہرائے گئے تھے، اور وہی جملے اب دہرائے گئے ہیں. لیکن جو بات پوری ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا ان طاقتور ٹیکس چوری کرنے والوں پر ہاتھ ڈالنے کا قطعی ارادہ ہے، نہ ان میں غالباً ہمت ہے. تو یہ ایک سیاسی نعرہ ہے، یہ اسی طرح کا نعرہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ملک سے کرپشن پر قابو پایا جائے گا، عام آدمی کی حالت بہتر بنائی جائے گی، غربت میں کمی کی جائے گی، احتساب کا مؤثر نظام قائم کیا جائے گا، صحیح جمہوریت لائی جائے گی. اسی طرح سے ایک اور نعرہ ہے یہ، لیکن کوئی ارادہ حکومت کا نہیں ہے کہ اکنامی کو ڈاکومنٹ کرے یا ٹیکس دہندگان کا دائرہ وسیع کرے. تو کوئی اچھی خبر میرے خیال سے بدقسمتی سے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات این ایف سی کے حوالے سے انہوں نے بڑے فخر سے یہ کہا ہے کہ 70% جو ہے وہ این ایف سی کا حصہ ہو گیا ہے، نیشنل یہ سب تھا. اب این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بھی آپ کے کچھ تحفظات ہیں یا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صوبوں میں بہتری آئے گی؟ نہیں دیکھیے، یہ تو سیاسی کھیل ہے. اچھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ ایک جو ہے نا شعبے بازی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سال کے اگر فیگرز کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ایف ڈی آر کو 300 ارب روپے کے ٹیکس کی وصولی ہوتی ہے. جی 1400 ارب روپیہ جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا. اب حکومت کے پاس 900 ارب روپے بچ گئے. اب قرضوں پہ جو سود دینا ہے، صرف قرضوں پہ سود، وہی 900 ارب روپے سے زیادہ ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا دفاع، پاکستان کے ترقیاتی اخراجات، آپ کی تنخواہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، حکومت چلانے کے اخراجات سارے قرضوں سے پورے کرنے والے ہیں. تو یہ این ایف سی ایوارڈ میں جو بنیادی ڈیفیکٹ تھا، وہ بنیادی جان بوجھ کے غلطی کی گئی تھی، اور یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے صوبوں کو یہ کہا کہ ہم آپ کو اضافی رقوم دیں گے، لیکن اور یہ بھی کہا کہ صوبے جو ہیں وہ ٹیکس کی چوری روک کر نیا ٹیکسوں کا نظام نافذ کر کے، پچھلے سال 2 سال پہلے کہا تھا 170 ارب روپے، پھر 120 ارب روپے کہا، اب 80 ارب رہے کہ آپ یہ اضافی وسائل لائیں گے. لیکن سوال یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں نا، پہلے تو ان کا یہ این ایف سی ایوارڈ کا حصہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہ ذمہ داری قبول کرتے. وہ تو انہوں نے ذمہ داری پر ڈالی نہیں گئی قانوناً. اب آپ تقریر میں کہہ رہے ہیں تو وہ تو بجٹ خسارہ بڑھانے کا سبب، مہنگائی کا سبب، اور پاکستان کی اکنامی کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے یہ این ایف سی ایوارڈ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہم سے فون پہ بات کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا. خواتین و حضرات، سینئر اکانومسٹ ہیں، ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی. میرے پروگراموں میں تشریف بھی لاتے ہیں اور اپنی بڑی بے لاگ رائے رکھتے ہیں. حال ہی میں انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی شائع کی ہے. اس کتاب پہ بھی کسی دن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پروگرام کروں گا، جس میں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے 2002-2003 میں پیشن گوئیاں کی تھیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، وہ دیکھا گیا کہ بالکل صحیح نکلی ہیں آج. اور ظاہر ہے اس میں ان کی ریڈنگ بھی شامل ہے اور ان کا فورکاسٹ بھی شامل ہے. قومی اسمبلی میں آج جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں اپوزیشن نے کیا کیا؟ اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی، شیم کے نعرے لگائے اور بجٹ کی وہ کاپیاں پھاڑ کے اور پھینک دی گئیں. وہ سارا منظر آپ نے دیکھا کہ ایک مچھلی بازار بنا ہوا تھا اور اسی میں وزیر خزانہ کی تقریر بھی ہو رہی تھی. اس حوالے سے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، قائد حزب اختلاف PMLN کے چودھری نثار علی خان، انہوں نے کہا کہ عبدالحفیظ شیخ نے کل ناکامیوں کا اعتراف کیا، آج کس منہ سے بجٹ پیش کیا؟ خاندان کے خاندان کرپشن کر رہے ہیں. پاکستان میں کرپشن کا کنسورشیم کام کر رہا ہے. اور وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چودھری نثار نے کہا کہ اسمبلی میں حکومت کے خلاف نعرے عوام کی آواز تھی، اور جبکہ وزیر خزانہ نے جو کہا وہ عوام کی آواز نہیں تھی. حکومت گونگی بہری ہو جائے تو عوام کی آواز اسمبلی تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے. آج اسمبلی میں پاکستان کی عوام کی آواز پہنچائی. چودھری نثار نے مزید کہا کہ آج ملک میں مہنگائی، دہشت گردی، گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن پاکستانی عوام کی چیخ و پکار حکومت تک نہیں پہنچ رہی ہے. حکومت ہارے ہوئے جواری کی طرح حواس باختہ ہے. اسمبلی میں جو ہوا اچھا نہیں تھا. اور ادھر